इस चीज को जान रहे हैं कि किस तरह खुदा ने निजात का जो मंसूबा था उसे पूरा किया। हम देखते हैं कि ये मंसूबा जो खुदा ने निजात का बनाया था, ये बाइबल में खुदा ने इस मंसूबे को बनाया। ईस्टर जो है, ईद मसीह जो है, ये उन लोगों के लिए निजात का दिन है जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं। क्योंकि यूहन्ना की 30वें बाब में आया है, हमें से हर एक बात क्या लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। निजात का मंसूबा खुदा ने बनाया और साथ खुदा ने एक तरीका बता दिया कि किस तरह हम निजात को हासिल कर सकते हैं। मंसूबा खुदा ने क्या निजात का बनाया था। जब हम खुदा की किताब उसके 30वें बाब की 15वीं आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावा डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो कलाम में लिखा है खुदा का और उनका रिश्ता जो है वो खत्म हो गया। खुदा के वक्त में उनसे आकर बातचीत करता था, लेकिन जब उनकी जिंदगी में गुनाह आता है तो जब खुदा उनके पास आता है, उनसे मिलने के लिए आता है, कलाम में लिखा है खुदा आदम को पुकारता है, ऐ आदम तू कहाँ है? तो कलाम में खुदा ने लिखा है आदम अपने आप को छुपाता है और खुदा से कहता है कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। वहां पर खुदा ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर आदम और हव्वा को दिए ताकि वो अपने नंगे पांव को ढांक सके। लेकिन खुदा ने निजात का मंसूबा बना दिया, एक प्लान तश्कील दे दिया कि किस तरह वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा ने कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये खुदा ने साफ कहा, शैतान से कहा कि खुदा तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालेगा। अगर हम देखें तो जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम कोई औरत की नस्ल से कोई पैदा हुआ है? हमारा खानदान किसके नाम से जाना जाता है? बाप के नाम से, बाप दादा के नाम से। कोई भी औरत के खानदान से नहीं पैदा होता। कहीं पर भी ये नहीं हम देखते कि ये नस्ल जो है ये औरत की नस्ल से चली है या ये खानदान औरत की नस्ल का खानदान है। सिर्फ मेरा और आपका निजात जिंदा खुदा यीशु मसीह वो हमारा नजदी है जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ। और कलाम में खुदा ने लिखा है, खुदा कहता है शैतान से भी मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। बाइबल इस बात पर मुतफिक है कि जो हस्ती औरत की नस्ल से पैदा हुई है वो मेरा और आपका निजात देगा खुदा यीशु मसीह है। खुदा ने वहां पर मंसूबा बना दिया कि खुदा क्या करेगा, जब खुदा का बेटा यीशु आएगा औरत की नस्ल से पैदा होगा तो शैतान के सर को कुचल डालेगा। और हमें पृथ्वी भी पता मिलता है कि उसने मौत और कब्र का फतह पाकर ललकार लगा, मैं मौत तेरी फतह कहाँ है? खुदा ने मौत, खुदा के बेटे यीशु ने मौत और कब्र का फतह पाई और तबाह बने इंसान के निजात का रास्ता खोल दिया। यहाँ पर खुदा ने मंसूबा बनाया और ये मंसूबा हमें सलीब पर पूरा होता हुआ नजर आता है। जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी, कलाम में लिखा है जब यीशु ने वो सिक्का दिया और कहा तबाह हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। और कलाम में लिखा है मसीह के जिस्म जब हम पढ़े वहां पर यीशु मसीह की जान देने के बाद बहुत सारे मौतान नजर आते हैं, कब्रें खुल जाती है, मुकद्दस लोग उठकर मुकद्दस शहर पर जाते हैं, चट्टानें खिसक जाती है, हैकल का पलटा, मकदस का पलटा ऊपर से नीचे तक फटकर दो हिस्से हो जाता है। खुदा की जो इंसान की जुदाई होती है वो खत्म हो जाती है। मेरे मसीहो, जब खुदा ने निजात का मंसूबा बनाया था वो सलीब पर हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। अगर हम देखें, अगर किसी शख्स के साथ हमारी जुदाई हो जाए, आम लोग बात कहते हैं हमारे इसके साथ लड़ाई हो जाए, जुदाई का पड़ जाए,
تو ہمیں صلح کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی گاؤں میں ہوتا تھا کہ اکثر کہتے تھے بنی چڑھانی پڑتی، کسی نو بنی بنا کے یعنی کہ نذرانہ کرنا پڑتا ہے. اور بائبل مقدس فرمائے تو پرانے الناموں میں پڑھتے ہیں کہ جب کوئی غلطی کرتا تھا ڈال دیتا تھا تو اسے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے کسی نیا بندے کو ذبح کرنا پڑتا تھا. اخبار کی کتاب اسکول میں پڑھاتے تھے یوم کفارہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ کفارہ دینے کے لیے، اپنے گناہوں سے رہائی پانے کے لیے، مقصد پانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے بکروں کا بیلوں کو ذبح کیا جاتا تھا تاکہ انسان کا کفارہ ہو سکے، انسان کا چھٹکارا ہو سکے. لیکن خدا یسوع نے کیا کیا؟ خدا کی اور انسان کی جدائی کی دیوار بن چکی ہے. انسان کی جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اکثر اسے پیسے دے کر اس جدائی کو ختم کیا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کوئی ماڑی پارٹی ہوتی ہے تو تگڑی پارٹی ان کو پیسے دے کر ان کے ساتھ صلح کر لیتی ہے، یعنی کہ معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے. یسوع مسیح نے ہماری باپ کے ساتھ ایسے ہی صلح نہیں کروا دی، کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنا بیش قیمت خون خدا کو ہمارے لیے قربان کیا، صلیب پر بہا دیا اور اس نے ہماری ابدی خلاصی کروا دی. اب ہمیں کی حالت کیا تھی؟ رائٹر کہتے ہیں کہ انسان جو تھے وہ شریعت کے نیچے دبے ہوئے تھے. فقی فریسی جو تھے شریعت پر عمل کروانے کے لیے لوگوں سے ہر طرح کی محنت کرواتے تھے. غریب شخص، رائٹر کہتے ہیں کہ غریب شخص تو شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تھا. ظاہری سی بات ہے کہ جو غریب ہو وہ کہاں سے بکرا خریدے گا، کہاں سے بچڑا خریدے گا، کہاں سے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے گا. یہ شریعت کا دستور تھا کہ انسان کو اپنے گناہوں سے رہائی پانے کے لیے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے خون بہانا پڑتا تھا. کلام میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اس لیے خدا نے سارے انصاف کے تقاضے پورے کر دیے اور اپنے بیٹے یسوع کو آسمان سے بھیجا اور وہ زمین پر آیا. اس نے ایک بچے کی صورت میں جنم لیا، موت اور قبر پر فتح پا کر اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کا بندوبست کر دیا. اب ہمیں کسی برے کی، کسی بیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا برا قربان ہوا ہے. کیا کہتا ہے یوحنا استبانی؟ دیکھو یہ گناہ اٹھا لیے جا، اس نے تمام دنیا کے گناہ اپنے اوپر صلیب پر اس نے کا نذرانہ کیا اور اس نے ہماری یسوع چلی تو دیکھیں جب ان کو خدا نے یسوع کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یسوع مسیح کی شاگرد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. زندہ ہوتے ہیں اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں پر وہ جاتا تھا اس کے ساتھ رہتے تھے اور بہت بڑی بھیڑ بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہی تھی. اور وہ کیا کرتا تھا؟ موزے دکھاتا تھا. کلام میں پڑھتے ہیں ایک جگہ پر وہ 4000 کو کھانا کھلاتا ہے، ایک جگہ پر وہ 5000 کو کھانا کھلاتا ہے. بہت بھیڑ اس کے پیچھے ہوتی ہے، جن کو شفا ملی ہوتی ہے، جن کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. میرے عزیزو، اس کو گتسمنی باغ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں پھینکتا، سارے شاگرد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں پترس کچھ دلیری کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی تلوار کھینچتا ہے اور سردار کے نوکر کا کان اڑا دیتا ہے. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میاں اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ، اگر میں خدا سے کہوں تو وہ 12 تومن بھیج دے گا. وہ کیا کریں گے؟ میری حفاظت کریں گے. لیکن اگر یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتے تو ہمارا کفارہ نہیں ہونا تھا. شیطان نے شروع ہی سے بہت ساری چالیں چلی. وہ یسوع مسیح کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے جو منصوبہ بنا لیا تھا خدا نے اس منصوبے کو پورا کیا. جب یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، وہ غم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں.
وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان کے شاگرد اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جس طرح اس کے استاد کو یسوع مسیح کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، کبھی کہیں نہ اس کے شاگردوں کو بھی نہ گرفتار کر لے، اس بات سے خوف زدہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے خوف زدہ ہونے کے مطلب کو، جب پطرس اس یسوع کے پیچھے جاتا ہے تو 3 بار وہ خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خوف اس کے اندر چھا گیا تھا، خوف اس پر طاری تھا، کیونکہ ان کا استاد ان سے جدا ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ میں 30ویں دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس کے شاگرد اس بات کو بھول گئے تھے کہ آنے والے وقت میں ان کی زندگی میں تبدیلی ہے۔ وہ یسوع مسیح اس بات کو شاید بھول گئے ہو کہ اس نے کہا کہ میں 30ویں دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ہم پڑھتے ہیں صبح کی عورتیں کے ساتھ قبر پر جاتی ہیں، پکڑا ہوا ہے، یسوع وہاں پر نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن وہ اب مصلوب نہیں ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، اس نے ہمارے لیے نجات کو بسر ہے۔ اب زندہ ڈھونڈو، 4 اس کے شاگردوں کو، اس کے بھائیوں کو خبر دو، جو زندہ ہو گیا ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی، اس نے تمام مریضوں انسان کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ گلیل میں جائے گا اور اپنے بھائیوں سے پھر ملے گا۔ جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو ہم نے جو حوالہ دیکھا ہے، شاگرد کیا ہوتے ہیں؟ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، شاگرد پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا استاد ان کے ساتھ نہیں، وہ بکھر گئے ہیں، لیکن جب ان کا استاد زندہ ہو گیا ہے وہ پھر سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور پہلے وہ خوف زدہ تھے، یسوع ان کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ سلامتی ہو تجھ پر۔ یسوع مسیح ان کی سلامتی چاہتا ہے۔ پہلے وہ خوف زدہ تھے، یسوع مسیح ان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے وہ غم کا شکار تھے، لیکن جب یسوع زندہ ہوئے تو وہ خوشی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں خوشی چھا جاتی ہے اور وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ زندہ ہونے سے پہلے شاگرد اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، لیکن جب یسوع زندہ آتا ہے تو ان کے اندر زور آ جاتا ہے اور وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح زندہ نہیں ہوئے تھے تو ان کے اندر شک آ جاتا ہے، لیکن جب یسوع مسیح زندہ ہو کر ان کے پاس آتے ہیں تو ان کا شک خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ان کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہی توما جو پہلے کہتا تھا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ نہ ڈالوں تو میں یقین نہیں کروں گا، جب یسوع وہاں پر آتا ہے تو کہتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے، اے خداوند، اے خداوند۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ میرے عزیزو، ہم ان لوگوں میں ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے، ہم مبارک لوگوں میں شامل ہیں۔ میرے عزیزو، آج ایسٹر کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم پیاری زندگی میں بھی یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ اگر یسوع مسیح نہ شاگردوں کی طرح بکھرے رہتے، شاید ہم بھی غم میں رہتے، شاید ہم بھی غم کا شکار ہوتے، شاید ہم بھی شک میں رہتے، لیکن اب ہمارے شک کی ضرورت نہیں ہے، غم میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بکھرے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے وعدے کے مطابق 30ویں دن موت اور قبر پر فتح پا لی ہے اور اس نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کر دیا۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کہاں تک اس پر ایمان رکھتے ہیں، کہاں تک اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، تو جو مکاشفہ کی کتاب 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جان تیرے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم میں سے ہر ایک اس تاج کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ تاج نہ کبھی ٹوٹے گا، نہ اسے کبھی زنگ لگے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس تاج کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنا ہے اور اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ ہلیلویا! آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور میں درخواست کروں گا بھائی عقیل انور سے کہ وہ آئیں اور کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔